अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, सेहत के हवाले से हम बातचीत करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ जो सेहत के मसाइल हैं उनके हवाले से आपको आगाही दें। ना सिर्फ आपको आगाही दें बल्कि जो मुतलका महकमे हैं, जो मुतलका शोबे हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं, हम उन तक भी आपकी आवाज़ भी पहुँचाएँ और जो हमारे पास मालूमात है वो भी हम पहुँचाएँ ताकि उसमें बेहतरी के लिए कुछ कोशिश हो सके। आज हम बात करेंगे सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड की, जो कि तकरीबन गुज़श्ता 2.5 माह से वहाँ पर एक ऐसी बेचैनी की कैफियत है, एक ऐसी सूरत हाल है कि बोर्ड का काम ऑलमोस्ट ठप हुआ है। नर्सिंग बोर्ड में कंट्रोलर की सीट पर मोहतरमा रुबीना शर साहिबा को तैनात किया गया था और तकरीबन 2.5 माह पहले उन्होंने जब चार्ज संभाला और उसके बाद उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया और उस रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट में भी उन्होंने खासी ताख़ीर की। हालांकि उससे पहले रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था और ये बताया गया था साबिक कंट्रोलर मोहतरमा खैरुन्निसा साहिबा की तरफ से। हमसे उन्होंने बात करते हुए ये बात बताई थी, शो में भी ये बात करते हुए बताई थी कि रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल फाइनलाइजेशन के स्टेज पे है और बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया था कि कंप्यूटराइज तरीके से रिज़ल्ट की तैयारी हुई है और उसमें जो है वो किसी भी किस्म की कोताही का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्हें हटा दिया गया उनके ओहदे से महकमा सेहत की जानिब से और फिर मोहतरमा रुबीना शर साहिबा को कंट्रोलर की पोजीशन पर तैनात कर दिया गया। ये वही मोहतरमा रुबीना शर साहिबा हैं जो नर्सिंग के शोबे से मुतालिक लोग हैं, उन्हें मालूम है और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को भी अच्छी तरह मालूम है कि सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के एक इजलास में, और वो जो इजलास है 125वां इजलास था, उसमें उस इजलास में बोर्ड के अरकान ने मोहतरमा रुबीना शर पर ये पाबंदी आयद की थी कि वो एग्जामिनेशन प्रोसेस का हिस्सा आइंदा नहीं रहेंगी। उसकी वजह ये बताई गई थी, उसमें रीजंस भी मेंशन थी कि उन्होंने बाज़ बच्चों को अनजस्टिफाइड नंबर्स दिए थे, जिन वो बच्चे उन नंबर्स के हकदार नहीं थे, लेकिन दूसरे बच्चों का हक मारा गया और उन बच्चों को अनजस्टिफाइड नंबर्स दिए गए, जिसकी वजह से कई पोजीशंस जो हैं वो बच्चों की चेंज हुई। लेकिन महकमा सेहत सिंध के जो आला हुकाम हैं, जो करता धरता हैं, उन्होंने न जाने किसकी सिफारिश पर दोस्ती निभाई, रिश्तेदारी निभाई या क्या किया, उन्होंने मोहतरमा रुबीना शर साहिबा को कंट्रोलर की पोजीशन पर तैनात कर दिया। और ये वो पोजीशन है कंट्रोलर की कि जिसके अथॉरिटी में, जिसके एक्सेस में बोर्ड का पूरा निज़ाम होता है, बच्चों का रिज़ल्ट होता है और जो उसके सारे मामलात होते हैं, जो प्राइवेसी होती है रिज़ल्ट की, वो तक भी उसके हाथ में होता है। तो आप सोचें कि महकमा सेहत सिंध की कारकर्दगी पर और क्या बात हो सकती है कि उन्होंने एक ऐसे अफसर को कंट्रोलर बना दिया कि जिस पर इम्तहानी प्रोसेस में शामिल होने पर ही पाबंदी लगाई थी बोर्ड ने, लेकिन महकमे ने उसको खातिर में नहीं लाया महकमा और उनको तैनात कर दिया। चलें जी, अब उन्हें तैनात कर दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो रिज़ल्ट आना था कंप्यूटराइज रिज़ल्ट वो नहीं आया और फिर एक टूटा फूटा रिज़ल्ट आया। वो भी इतने दफ़ा हमने उस पर आवाज़ उठाई और बच्चों ने उस पर एहतजाज किया, बच्चों ने उस पर शोर मचाया। उसके बाद जाके मतलब खुदा खुदा करके नर्सिंग का रिज़ल्ट आया। जब वो रिज़ल्ट आया तो उसमें बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट, उसमें अब भी शिकायत ही आ रही हैं। हमारे पास भी कई बच्चों ने शिकायत की है कि उनका रिज़ल्ट अब तक मिस है और वो बोर्ड जाते हैं तो वहाँ भी उनकी सही से रहनुमाई नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं है। हालांकि उन्हें एडमिट कार्ड इशू किया गया था, प्रॉपर उन्होंने पूरा जो प्रोसीजर था वो फॉलो किया, वो एग्ज़ाम में बैठे, उन्होंने पेपर्स दिए और उसके बाद रिज़ल्ट में उनका नाम नहीं है। कई बच्चों की ये भी शिकायत है कि उन्होंने एग्ज़ाम फाइनल ईयर का दिया था या थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिया था और स्पेशलाइजेशन में उनका नाम आ गया, या उन्होंने स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम दिया था और उनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम में मेंशन हो गया। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें जानबूझकर इसमें हेरा फेरी की गई है, जानबूझकर इसमें गड़बड़ की गई है। जो मोहतरमा रुबीना शर साहिबा हैं उनकी तरफ से और उनकी टीम की तरफ से मुबैना तौर पर ये गफलत और लापरवाही की गई है और उसकी वजह से कई बच्चों का जो मुस्तकबिल है उस पर सवालिया निशान लग गया है और वो बच्चे ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि उनके वालिदैन जो हैं वो भी परेशान हैं। एक और हम अहम खबर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि इस रिज़ल्ट में सिंध नर्सिंग बोर्ड में करप्शन का एक और मुबैना स्कैंडल भी बेनकाब हुआ है। ये रिज़ल्ट आने के बाद ये पता चला, जो कंट्रोलर हैं रुबीना शर साहिबा, उनकी और उनकी टीम ने ये रिज़ल्ट अनाउंस किया और उससे पहले जब उन्होंने चार्ज संभाला था तो ये रिज़ल्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था और सब चीज़ें तैयार हो गई थी, सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट करना जो है वो बाकी थी।
تو اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 21 تقریباً کم از کم 21 ایسے بچوں کو کا بھی رزلٹ آ گیا ہے، ان کو پاس شو کر دیا ہے، پاس ڈکلیئر کیا گیا ہے، جنہوں نے نہ تو فارم جمع کرایا تھا، جن کی نہ تو رجسٹریشن ہوئی تھی، جنہیں نہ تو ایڈمٹ کارڈ جاری ہوا تھا، نہ ہی انہوں نے ایگزام دیا تھا، نہ انہوں نے کوئی پرچہ بھرا تھا، وہ ایگزام میں شریک ہی نہیں تھے، ایسے 21 بچوں کا رزلٹ بھی شامل ہو گیا فائنل رزلٹ میں، اور اس کو اناؤنس کر دیا گیا کہ جی یہ بچے بھی جو ہے وہ پاس ہو گئے ہیں۔ تو یہ پاکستان نرسنگ کونسل کی طرف سے اسپیشل چانس کے بچے تھے جن پہ پی این سی نے ہدایت دی تھی کہ ان کا جو ہے اسپیشل چانس لیا جائے اور انہیں ایک موقع جو ہے آخری موقع فراہم کیا جائے۔ تو پی این سی اسپیشل چانس کے جو بچے تھے جو ایگزام میں اپیئر ہوئے تھے، جنہیں ایڈمٹ کارڈ جاری ہوا تھا، وہ 102 بچے تھے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں، جن میں سے کچھ ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، لیکن ان دستاویزی ثبوتوں کا ایک بڑا حصہ ہمارے پاس موجود ہے جو ضرورت پڑنے پر کہیں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کو اپنے شو میں اسکرین پر بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے اس لیے ہم وہ سارا ڈیٹا آپ کو شیئر نہیں کر رہے ہیں تاکہ دوسرے جو بچے ہیں ان کی بھی پرائیویسی اس سے متاثر نہ ہو، لیکن اس کا ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ پی این سی اسپیشل چانس کے جو 102 بچے تھے وہ 102 سے 123 کیسے ہو گئے؟ تو اسی طرح سے یہ بھی ایک کارنامہ جو ہے وہ محترمہ روبینہ شر اور ان کی ٹیم کے سر جاتا ہے، اس کا بھی کریڈٹ آپ انہیں ہی دیں کہ ان بچوں کو بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، پاس ڈکلیئر کر دیا، جنہوں نے ایگزام میں شرکت ہی نہیں کی، جن کے ایڈمٹ کارڈ ہی نہیں جاری ہوئے۔ تو یہ اب اس کی مزید تو انکوائری جو ہے وہ یا تحقیقات ادارے کریں یا محکمہ صحت سندھ اس پر کوئی انکوائری کمیٹی بنائے اور وہ اس کی تھارو انکوائری کرے، تو اس بات کا امکان بالکل موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اسکینڈل اس سے بھی کہیں بڑا ہو، اور اس میں رزلٹ میں بچوں کو پاس فیل کرنے میں، ہیرا پھیری میں ہو سکتا ہے کہ اس میں اور بھی کئی ایک چیزیں سامنے آ جائیں، اور مختلف حلقے اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ میں کئی سال پہلے جو ایک کہا جاتا تھا کہ وہاں پر ایک مافیا جو ہے وہ قابض ہے اور وہ بھاری رقم لے کر، مبینہ طور پر بھاری رشوت لے کر وہ بچوں کو پاس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، کسی کے نمبر بڑھاتے ہیں، کسی کے نمبر کم کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان میں جو بدنام ترین لوگ تھے، کچھ لوگ واپس بورڈ میں آ گئے ہیں اور وہ بورڈ میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد ہی رزلٹ کی اناؤنسمنٹ میں بھی گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی، لیٹ بھی ہوا، آگے پیچھے بھی ہوا، صرف خالی رول نمبر سے رزلٹ آیا، بچوں کے نام سے نہیں آیا، بچوں کا نام نہیں تھا، ولدیت نہیں تھی، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اس میں آئیں۔ تو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں میں آپ سے مزید بھی شیئر کر رہا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹی نے میرے پیپر دیے تھے سیکنڈ ایئر کے، ٹھیک ہے، جی ان کے 2 پیپر جو نا رک گیا ابھی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ان کے فزکس اور کون سا فزکس اور میتھ کے پیپر رک گئے، اس کی بیٹی آپ کے اپنے نہیں۔ ٹی وی کا والیوم کم کر دیں یا بند کر دیں۔ والیوم کم کرو بیٹا۔ جی ہاں، اس کی آواز بیٹی آپ کم کر دیں اور بتائیے اچھا پھر کیا ہوا؟ 2 پیپر دیے رہ گئے تھے؟ اب تو ان کا بیٹی کے علاوہ جو ان کی کلاس فیلڈ تھے نا 3-4 جن لڑکیاں، ان کے ابھی تک پیپر کلیئر نہیں ہوئے، تو ہاں۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں اس کا کیا پروسیس ہوگا سر؟ اچھا دیکھیں، یہ تو آپ کو وہیں نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ ہی جانا پڑے گا، وہیں سے کوئی آفیشلی آپ کو اس بارے میں مزید بتا سکتا ہے، چونکہ ہمارے پاس اس کی باقاعدہ پوری ڈیٹیلز نہیں ہیں، تو وہیں بہتر ہے کہ آپ وہاں رابطہ کریں یا فون پہ رابطہ کریں یا وہاں وزٹ کر لیں تاکہ پراپر آپ کو انفارمیشن مل جائے اور جو صحیح اس کا پروسیس ہے وہ پھر آپ اس کو فالو کریں۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ اور اسی طرح کی کافی ساری شکایت ہیں، یہ تو ان کو انفارمیشن چاہیے تھی، لیکن کئی بچوں نے ہمیں شکایت کی ہے جو ابھی اس وقت سامنے نہیں آنا چاہتے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا رزلٹ ہی غائب ہے، ان کا رزلٹ ہی نہیں ہے، اس رزلٹ فائنل رزلٹ میں شامل ہی نہیں ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ نرسنگ بورڈ گئے، ایک دفعہ نہیں کئی بار گئے، وہاں انہیں پراپر رہنمائی نہیں ملی، وہاں انہیں کسی نے بتایا نہیں، پراپر گائیڈ نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوا، اور وہ ابھی تک پریشان ہیں۔ اب جو ان کے نرسنگ کالجز ہیں، جو ان کے نرسنگ اسکولز ہیں، وہاں سے بھی وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے نا بھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہو جائے۔ اور ایک اور اہم بات، خاص بات یہ دیکھیے کہ محترمہ روبینہ شر صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنی بااثر ہیں، بارسوخ ہیں کہ محکمہ صحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ کسی بھی سرکاری افسر کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، یہ ڈپارٹمنٹ کا استحقاق ہوتا ہے اور وہ اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ تو محترمہ روبینہ شر صاحبہ کا بھی تقریباً 2.5 ماہ پہلے تبادلہ ہو گیا تھا،
اور محکمہ صحت نے ان کا تبادلہ کر دیا تھا 5 اکتوبر کو اور انہیں قطر اسپتال میں پوسٹ کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پہلے تو تقریباً 70 دن تک جوائننگ ہی نہیں کی وہاں جا کے۔ تو آپ دیکھیں کوئی بھی سرکاری ملازم کیسے ڈیفائی کر سکتا ہے ڈپارٹمنٹ کے آرڈر کو، اس کو فالو ہی نہ کرے وہ، اور اس کو آزادی ہو اور وہ چلتا پھرتا رہے، اور نرسنگ بورڈ پر بھی وہ قابض رہیں، کنٹرولر کے عہدے پہ وہ قابض رہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے باوجود بھی ابھی تک انہوں نے کنٹرولر سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کا چارج نہیں چھوڑا ہے۔ اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ قطر اسپتال میں ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے ہی جا کر چارج سنبھالا ہے اور وہاں چارج سنبھال لیا، لیکن جو کنٹرولر کی پوزیشن ہے اس کا چارج ابھی تک انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، اور کنٹرولر کی جگہ پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک کسی کو تعینات بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک تازہ ترین اطلاع اور بھی آئی ہے کہ وہ اسی دوران میں کنٹرولر کے آفس میں جا کر محترمہ روبینہ شر صاحبہ کام کرتی رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کام کرتی رہی ہیں، کون سا ایسا اسائنمنٹ تھا جو رہ گیا تھا یا کون سی ایسی کارروائی تھی جو انہیں وہاں جا کے مکمل کرنی تھی۔ ٹرانسفر ہونے کے باوجود بھی وہ نرسنگ بورڈ میں رہیں، وہاں کام کرتی رہیں، اور قطر اسپتال میں چارج سنبھالنے کے بعد بھی وہ اب تک بھی نرسنگ بورڈ میں جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے چکر لگاتی ہیں۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہاں سے نرسنگ بورڈ کا جو عملہ ہے وہ عملہ بھی کچھ غائب ہے، ایک ڈرائیور وہاں سے غائب ہے، اور ایک گاڑی بھی نرسنگ بورڈ کی وہاں سے غائب ہے، نرسنگ بورڈ میں اویلیبل نہیں ہے۔ اور یہ اطلاعات ہیں کہ وہ گاڑی بھی محترمہ روبینہ شر صاحبہ کے پاس ہے، انہی کے انڈر میں ہے، اور ڈرائیور بھی وہ اپنے ساتھ رکھ رہی ہیں، اپنے ساتھ وہاں لے جانا چاہتی ہیں قطر اسپتال میں۔ تو پھر یہ سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کا کیا ہوگا، یہاں پر کون ہوگا؟ اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ کنٹرولر کے کمرے کو بھی انہوں نے سیل کر کے رکھا ہوا ہے، وہاں پہ تالا ڈالا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنا چارج اپنے ڈپٹی کو بھی نہیں دیا۔ تو ڈپٹی اور اسسٹنٹ جو ہیں کنٹرولرز وہاں پہ جا تو رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لوگ جا رہے ہیں تو وہ ان کے ایشوز بھی سالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ کنٹرولر صاحبہ نے چارج کسی کو دیا ہی نہیں ہے، فائلیں کسی کے ہینڈ اوور کی ہی نہیں ہیں، اور اس حوالے سے کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پر کیا وہ کر کے گئی ہیں اور اب آگے انہوں نے کس طرح سے کیا کام کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ستمبر 2022 کے جو مقررہ امتحانی سیشن کا انعقاد ہونا تھا وہ بھی انعقاد نہیں ہوا، اور اس میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے 7,000 سے زائد جو نرسنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہیں، اور انہیں ابھی تک داخلہ اور ایڈمٹ کارڈ جو ہیں وہ جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ تو یہ سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کی حالیہ دنوں کی یہ نااہلی ہے، ان کی لاپرواہی ہے، ان کی یہ غفلت ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں طالب علم جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر بھی چیزیں جو معاملات ہیں جو نرسنگ بورڈ سے متعلق ہیں وہ بھی التوا کا شکار ہیں، کئی ویریفیکیشنز، کئی ایک چیزیں پروسیس کے لیے آتی ہیں، وہاں پر کئی فائلیں وہاں پہ جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ سب کام جو ہے وہ اس وقت ٹھپ ہوا ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں، ذرا یہ بتاتے ہیں کہ محترمہ روبینہ شر صاحبہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ سندھ سیکریٹریٹ میں ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ ان کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں یا عزیز ہیں، یا جو بھی ہے ان کا کوئی سورس ہے وہاں پر، وہ انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اسی وجہ سے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے قاصر ہے، اور محکمہ صحت کی منسٹر صاحبہ بھی کچھ نہیں کر پا رہی، اور ان کے جو سیکرٹری ہیں جناب ذوالفقار شاہ صاحب وہ بھی کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ جو سندھ کا ایک انتہائی اہم ادارہ ہے اس میں یہ صورتحال ہے، اور وہاں یہ ایک مبینہ کرپشن کا اسکینڈل بھی سامنے آیا ہے جس کی ڈیٹیلز ہم نے آپ کو بتائی ہیں جو پی این سی اسپیشل چانس سے متعلق ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے بھی سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کے حوالے سے کوئی چیز انفارمیشن ہمیں دینی ہو، یا کوئی کمپلین ہے آپ کے پاس، یا اس کے حوالے سے آپ کوئی ہم سے بات کرنا چاہتے ہوں، تو ہمارا رابطے کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ اس پہ ہمیں اپنی کمپلین ضرور بھیجیے۔ اور ناظرین یہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔